बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली का खसूसी इजलास हो रहा है जो अपोजिशन ने रिक्वेजिशन किया है, और इस इजलास में हुकूमत की तरफ से जो महंगाई बर्पा की गई है, जो पंजाब के सूबे में बदअमनी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बदइंतज़ामी है, और हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ अपोजिशन के ख़िलाफ़ चल रही हैं, जिनके नतीजे में ये एक नई मिसाल है कि कौमी असम्बली में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सूबाई असम्बली है उसके लीडर ऑफ अपोजिशन भी 16 माह से गिरफ्तार हैं। ये हुकूमत 2.25 साल गुजरने के बावजूद एक भी केस मंजर आम पे नहीं ला सकी कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सरकारी खजाने से किसी मंसूबे में 1 रुपए की भी करप्शन की गई हो। ये झूठे केस बनाकर अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाकर समझते हैं कि इनकी हुकूमत शायद बच जाएगी, लेकिन अब ये हुकूमत बचने वाली नहीं, चूंकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठा के इनके रुखसत होने के लिए दुआएं कर रहे हैं। सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास के अवाम, उनके लिए नामुमकिन हो गया है कि वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख सकें। गरीब आदमी के लिए नामुमकिन हो गया है कि वो बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। मैं एक बात आज मीडिया के जरिए कौम तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं। इस हुकूमत के हर वजीर का हर सवाल पे एक ही जवाब है कि जी पिछली हुकूमत की बदइंतजामी और उनकी खराब पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क इधर पहुंच गया है। इनसे जो सवाल करें एनआरओ नहीं देंगे। मैं आपकी वसातत से हुकूमत और इमरान अहमद नियाजी से चंद सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि इमरान अहमद नियाजी और उनके तमाम जो मुशीर हैं वो इस सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान के आईन की कौन सी शिक है जिसके तहत इमरान अहमद नियाजी किसी को एनआरओ दे सकता है। पाकिस्तान के कानून की कोई शिक बता दें जिसके तहत वजीर आजम के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को एनआरओ दे सकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मईशत का बेड़ा गर्क कर गई थी, तो उसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 4 साल उस फाइनेंशियल टीम के चीफ मैनेजर डॉक्टर वकार मसूद साहब को आपने मुआवने खसूसी क्या मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए रखा है? अगर आपके बकौल ये मान लिया जाए कि हमने मईशत तबाह की है, तो 4 साल तक उस टीम के जो चीफ मैनेजर थे उन्हें आपने मुआवने खसूसी क्यों बनाया है? इसका मतलब तो यह है कि आप उनसे मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के गुर जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो कामयाबी हासिल की वो कैसे हासिल की। उसके लिए अब आप मुस्लिम लीग नून की टीम के लोगों को मुआवने खसूसी रख रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका प्रोपेगेंडा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मईशत तबाह हुई वो झूठ है।
آپ کا یہ بیانیہ کہ مسلم لیگ نون کے دور میں معیشت جو ہے دیوالیہ تھی، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے 2 سال کی ساؤتھ ایشیا کی فورکاسٹ کی معیشت کی، اور جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان 2019 اور 2020 میں 6% سے ترقی کرے گا۔ اب ورلڈ بینک کے اندر کوئی نالائق لوگ نہیں بیٹھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ اکنامکس کے سکولوں سے پی ایچ ڈی کر کے، کوئی یونیورسٹی آف شکاگو سے پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، کسی نے ہارورڈ سے کی ہے، کسی نے یو پین سے کی ہے، کسی نے اسٹینفورڈ سے کی ہے۔ وہ لوگ ورلڈ بینک میں بیٹھ کے معیشت کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اگر وہ 2018 میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 2 سال پاکستان کی معیشت 6% سے چلے گی، تو اس کی بنیاد تھی، اور اس کی بنیاد وہ اعتماد تھا جو مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کے پیچھے قائم کیا تھا۔ آج وہی ادارے 2 سال کے بعد 0.5% کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آدھا یا زیادہ سے زیادہ 1% سے ترقی کرے گی۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران احمد نیازی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کا وہ سینٹیمنٹ تباہ کر دیا ہے، معیشت کو بینکرپٹ کر دیا ہے اپنی نالائکی سے، اپنی نااہلی سے، اور اپنی ناتجربہ کاری سے۔ اور اب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پچھلے بڑے کرپٹ تھے، میں آپ کے ذریعے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور عمران نیازی سے۔ یہ کیسے کرپٹ لوگ تھے کہ ان کے دور میں غریب کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا؟ 1947 سے لے کر 2018 تک 71 سالوں میں آٹے کی قیمت ہوئی صرف 34 روپے کلو، اور نئے پاکستان کے 2 سالوں میں آٹے کی قیمت ہو گئی 80 روپے کلو۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا چور اور کرپٹ حکومت میں عوام خوشحال ہوتے ہیں یا حکمران جیبیں بھرتے ہیں؟ یہ کیسی لوٹ مار تھی کہ غریب آدمی کو 34 روپے کلو آٹا ملتا تھا، اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہیں کہ جن کے دور میں ان کی ایمانداری سے آٹا جو ہے 80 روپے کلو چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے مافیاز تھے، شوگر مافیا تھی پچھلی حکومت۔ یہ کیسا شوگر مافیا تھا کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 52 روپے کلو رہی، یعنی کہ 5 سالوں میں چینی کی قیمت 50 روپے کلو کی رینج میں رہی۔ اور یہ کیسے حاجی اور ایماندار ہے کہ چینی کی قیمت 115 روپے کلو ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چور کون ہے؟ چور وہ ہے کہ جو غریب آدمی کو 34 روپے کلو آٹا دے، جو غریب آدمی کو 50 روپے کلو چینی دے، وہ تو چور ہے۔ اور حاجی اور ایماندار وہ ہے جو غریب کو 80 روپے کلو آٹا دے، 115 روپے کلو چینی دے، اور بجلی کے بل اور گیس کے بل ایسے دے کہ ہر آدمی اگر وہ بل ادا کر دے تو بچوں کو روٹی کھلانے کے قابل نہ رہے۔ یہ حاجی ہیں، یہ ایماندار ہیں؟ یہ وہ جھوٹ کا ایک سموک سکرین تھی، یہ وہ جھوٹ کی کہانی تھی جو عمران احمد نیازی نے کھڑی کی، اور اپنی سیاست کی بنیاد اس جھوٹ پر، بہتان کے اوپر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس جھوٹ اور بہتان کی نحوست سے دن بدن پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اور آخر میں مذمت کرتا ہوں اس غداری کے مقدمے کی جو اس حکومت نے عمران احمد نیازی کے کہنے پہ
مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ پر قائم کیا ہے، جس میں 2 وزیر اعظم ہیں، 2 وزیر خارجہ ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو بھی اس حکومت نے پاکستان کا باغی قرار دے دیا ہے۔ اتنے دن گزر گئے ہیں، میں امید کرتا تھا کہ یہ شرم کریں گے اور یہ کشمیر کے عوام سے معافی مانگیں گے، لیکن ان کو کشمیر کے عوام سے معافی مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ کشمیر کے سوداگر ہیں، انہوں نے کشمیر کا ڈاؤن فال کیا ہے، انہوں نے تشتری پہ رکھ کے مودی کو کشمیر پیش کیا ہے، اس لیے کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے، پاکستان کی ہیبت میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ مودی پاکستان سے ڈرے بغیر، پاکستان کی ہیبت کو سوچے بغیر کشمیر پہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا لے۔ اگر پاکستان کی ہیبت کم ہو گئی ہے تو یہ بھی افسوس کی بات ہے، لیکن اگر پاکستان کی ہیبت اور طاقت میں کمی نہیں ہوئی ہے تو پھر مودی نے اتنا بڑا قدم ان کی انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہے، ان کے ساتھ ملی بھگت سے کیا ہے، اور عمران احمد نیازی نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ لہذا یہ قوم ان کو سقوط کشمیر کا مجرم سمجھتی ہے۔ جہاں انہوں نے پاکستان کے مفادات سے کھیلا ہے، یہ آج پنجاب کے سب سے بڑے صوبے سے بھی کھیل رہے ہیں۔ وسیم اکرم پلس حکومت نے پنجاب کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے، صحت تباہ ہو گئی ہے، غریب آدمی کا مفت علاج ختم ہو گیا ہے، تعلیم تباہ ہو گئی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ لاہور شہر جو ایشیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا تھا، آج گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں چپے چپے کے اوپر۔ آج عام شہری لا اینڈ آرڈر کے ہاتھوں اتنا تنگ ہے کہ ہر جگہ چوری، ڈاکہ، ریزنی، خواتین کے خلاف جرائم، یہ روزمرہ کے معمولات بن گئے ہیں، اور حکومت چوروں کو پکڑنے کی بجائے موٹر وے کا مجرم نہیں پکڑا جاتا، میڈیا کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے موٹر وے کی خبر نہیں چلانی چونکہ ہماری نالاکی سامنے آ جائے گی۔ اچھا احسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں تمام اکٹھی ہو رہی ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صدر ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام ماضی میں دیکھتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان لاہور آتے تھے تو ان کو کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا، اب وہ گوجرانوالا میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کا اعلان انہوں نے کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد چل پائے گا؟ اور پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں، کیا مسلم نواز کے بھی تحفظات ہیں ان کی صدارت پہ؟ دیکھیے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سیاسی اتحاد ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا، جن کا بنیادی ملک کے اصولوں پر اتفاق ہے۔ اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، اس میں قومی جماعتیں بھی ہیں، علاقائی جماعتیں بھی ہیں، لیکن وہ سب متفق ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلاؤ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کرو، پاکستان میں پارلیمنٹ کی خود مختاری بحال کرو، پاکستان کے اندر عام آدمی، غریب آدمی کے معاشی حقوق کا تحفظ کرو، پاکستان کے چھوٹے صوبوں کا عدم تحفظ ختم کرو اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کرو، پاکستان کے میڈیا کی آزادی بحال کرو اور ان کی آواز کو نہ گھونٹو۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر پی ڈی ایم اکٹھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام نواز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی تائید کی تھی، تو لہٰذا کوئی اختلاف پی ڈی ایم کے اندر نہیں۔ 16 تاریخ کو گوجرانوالا میں پی ڈی ایم کا جلسہ
اس حکومت کی رخصتی کے سفر کا آغاز ہوگا. حسن بھائی یہ مولانا فضول ایک منٹ خاتون کا کرنا تھا یار. نہیں کرنا. نہیں مجھے کرنا میں کر رہی ہوں. آپ تو 16 کو بڑے آدمی ہیں نا, مرنے سے گزر گئے, سیکھ رہے ہیں. دیکھیے, اس وقت حکومت پیمرا کو میڈیا کی آواز دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے, اور جس ملک کے اندر آواز دبائی جاتی ہے, گھٹن پیدا کی جاتی ہے, وہاں پر پھر انتہا پسندی کے رویے زور پکڑتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے, اور ہماری جد و جہد صرف سیاسی نہیں ہے, یہ میڈیا کی آزادی کی بھی ہے, یہ قانون کی حکمرانی کی بھی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے وکلاء, پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے صحافی, پی ڈی ایم کے ساتھ تمام پاکستان کے مزدور, تمام پاکستان کے کسان, تمام پاکستان کے غریب اور تمام پاکستان کے نوجوان بھرپور شریک ہوں گے. بہت شکریہ. دو سوال کے ساتھ سن لیجیے گا. مولانا غیاث الدین نے کہا ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے مسلم لیگ نون میں آئے, جب آپ مسلم لیگ نون میں آئے تو آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں, اور جنہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ووٹ دیا, پہلے ان کو تو نوٹس دیں, پھر ہمیں نوٹس بھجوائیں, اور جب ڈنڈے والوں کی بات آتی ہے تو آپ سلنڈر کر جاتے ہیں, جب عام کارکن کی بات آتی ہے تو انہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں. 1988 میں نے سیاست کا آغاز کیا, اور میری پہلی جماعت مسلم لیگ نون تھی, اور اللہ سے دعا ہے کہ آخری جماعت بھی مسلم لیگ نون ہی ہوں. احسن صاحب, میاں صاحب نے کل اپنے اقامے کی وضاحت کر دی ہے کہ مجھے 7 سال کیونکہ وطن رہا, اس لیے مجھے اقامہ لینا پڑا وقت کھانے پینے کے لیے, گزارا کرنے کے لیے. تو شہباز شریف کا اقامہ کہاں ہے؟ وہ بھی تو وہی تھا, اس نے کون سا اقامہ لیا تھا؟ کیپٹن صفدر بھی ان کے ساتھ تھا, اس کا بھی اقامہ سامنے آنا چاہیے. انہوں نے بھی تو اپنے خرچے گزارے ہوں گے, خرچے کیے ہوں گے. نہیں, یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے. جی جی دیکھیے, یہ جو آج پنجاب حکومت نے کارروائی کی ہے, اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مقدمہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ قائم کیا گیا ہے, اور اگر یہ مقدمہ جیسے کہ حکومت کے وزراء تاثر دے رہے تھے کہ بس روٹین میں غلطی ہو گئی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو آج اس کو خارج کرنے کا حکم جاری کیا جاتا. انہوں نے جو اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائی ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذموم ارادوں سے اس مقدمے کو داخل کیا ہے یا اس کو دائر کیا ہے, لیکن ان مقدموں سے ہمارا کچھ نہیں گیا. پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس کے وزیر اعظم, جس کے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ, وزیر دفاع, 3 لیفٹیننٹ جنرل بھی غدار ہیں اس ملک کے, وزیر اعظم کشمیر بھی غدار ہے. یہ انہوں نے پاکستان کی بدنامی کی ہے صرف اپنی سیاست کے لیے, لیکن ان مقدموں اور ایف آئی آروں سے اب ہمارے قدم رکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے جو قافلہ شروع ہوگا, 18 اکتوبر کو کراچی میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا, اس کے بعد 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں اس سے بڑا ہوگا, 22 نومبر کو پشاور میں ہوگا, اور پھر 13 دسمبر کو جب لاہور کا جلسہ ہوگا تو یہ ویسے ہی میرا خیال ہے سب حکومت چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. احسن صاحب, آخری سوال ہے, ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی. اس حوالے سے بیانات حکومت کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے یہی آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ کیسی ہے؟ میاں صاحب جب خطاب کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بڑے بہترین ہیں, اچھی پوزیشن میں ہیں. بی بی جو ہے مریم نواز, وہ بہت لمبا عرصہ خاموش رہی. آپ کے کارکن, آپ کے رہنما, عوام آپ سے پوچھنا چاہتی ہے یہ مہنگائی, یہ ساری نہیں, دیکھیے میں آپ سے, دیکھیے میں یہ اس بات کو, شریف خاندان کے 3 افراد میں 10 افراد کا ACL میں جی دیکھیے میں اس بات کو کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ ہم اگر وہی کچھ کرتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو کل کو یہ لوگوں کو کہتے کہ ہماری حکومت چلنے نہیں دیا. ہم نے بھی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اب چونکہ یہ مرحلہ آ گیا ہے, دھاندلی ہو گئی ہے اور انہیں مسلط کر دیا گیا ہے, تو اس بلف کو کال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں ایکسپوز کیا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ عمران احمد نیازی قوم کو بتائیں
کہ وہ جو 22 سال کی تیاری تھی وہ کس بات کی تیاری تھی. اب پتہ چلا ہے کہ 22 سال سے یہ تیاری کر رہے تھے کہ آٹا 80 روپے کلو کیسے ہوگا اور چینی 115 روپے کلو کیسے ہوگی. ان کی جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے کیا سوچ کے رکھا تھا. ان کی جو ٹیم ہے وہ ہم دیکھیں کہ کون سی ان کی ٹیم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بڑی قابل ٹیم ہے جو میں نے اکٹھی کی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیانتدار ہیں. عمران نیازی کہتا تھا کہ ہر سال 3000 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے. کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ ہے جی 3000 ارب 2 سال ہو گئے نا. وہ 6000 ارب جو ہے جو انہوں نے بچایا وہ کس کی جیب میں گیا؟ وہ بتائے. خزانے میں تو وہ نہیں آیا. وہ کدھر گیا؟ سو یہ جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے انہوں نے قوم کو جو چورن بیچا تھا اب اس کی اصلیت سامنے اس لیے آ گئی ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپوز کیا. شہباز شریف صاحب سے متعلق سوال ہے کہ نیب والے الزام لگاتے ہیں کہ نہ وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں نہ وہ تفتیش میں تعاون کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیب کے حوالات میں گئے ہیں تاکہ اس ساری تحریک سے بچ سکے، اور ان کے اوپر جو ایک الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیلنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے دیجیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کراچی جلسے میں بھی جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم کے سارے جلسے مرکزی ہیں ان میں تمام جو مرکزی قیادت ہے وہ شرکت کرے گی. شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا یہ ایک انوکھا قانون ہے کہ نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اب جو سوال جواب ہونے ہیں وہ عدالت کے اندر ہونے ہیں. نیب کے پاس تو کوئی سوال پوچھنے کے لیے رہ نہیں گیا چونکہ انہوں نے تو ریفرنس دائر کر دیا ہے. یہ تو انہوں نے صرف ایک دھکا شاہی کی ہے جس کا مقصد گلگت بلتستان میں انتخابات میں پری پول ریگنگ کرنا تھا تاکہ مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کر کے پارٹی کو غیر مؤثر کیا جا سکے انتخابی مہم کے لیے. تھینک یو.